बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, लाइक और शेयर भी कर दिया करें, कमेंट्स भी कर दिया करें, शुक्रिया। चलते हैं कहानी की तरफ। हमारा सरदार कल्पना के माता पिता का कातिल है। इसे यकीनन इस जुर्म की सज़ा मिलनी चाहिए। हमारा अंदाज तुमने देख लिया है कि हम अब बिला वजह कत्ल नहीं करते, लेकिन जहाँ जवाज़ हो वहाँ मुखालिफ चाहे कितने ही हों हम इन्हें हलाक कर देते हैं। तुम अगर अपने बेटी और सरदार की ज़िंदगी चाहते हो तो अपने कबीले वालों से कहो कि हमें बगैर किसी रोक टोक के यहाँ से जाने दें। तुम तीनों को हम अपने साथ ले जाएंगे और किसी महफूज मकाम तक पहुँचकर पहले तुम्हें और अगर आगे जाकर तुम्हारी बेटी और सबसे आखिर में सरदार को रिहा कर देंगे। हमारी बात में किसी बहस मुबासे की गुंजाइश नहीं। अगर तुम्हें मेरी तजवीज़ से एतफाक़ हो तो बेहतर है, वरना तुम तीनों को यहीं हलाक करके हम अपने सफ़र पर रवाना हो जाएंगे। इस तरह जितने भी मग हमारे रास्ते में हायल हुए वो हमारी गोलियों का निशाना बनेंगे। एक और बात यह है कि अगर तुम्हारा सरदार की किस्मत का फ़ैसला कल्पना करेगी या फिर भारतीय कानून, इसलिए बेहतर है कि कल्पना की मिन्नत समाजत करो और इसे इस बात पर राज़ी करो कि तुम्हारे सरदार को माफ़ कर दे। वो कल्पना का मुजरिम है और इसको ये हक हासिल है कि सरदार को माफ़ करे या सज़ा दे। मगर सरदार अभी जवाब के लिए मौजू अल्फाज तलाश ही कर रहा था कि रानी बोली, अगर कल्पना सरदार को माफ़ कर दे तो मैं इसे ख़जाने का मुकम्मल नक्शा और वो जगह भी बता दूंगी जहां ख़जाना दफन है। ये कहकर रानी अपने बाप से मुखातब हुई, अब अपनी हट दर्मी और ज़िद छोड़ो और ख़जाने का पता इन्हें बताकर सरदार की ज़िंदगी बचा लो। कल्पना ने बाप बेटी के दरमियान होने वाली गुफ्तगू का तर्जमा करके मुझे बताया और कहा कि कबीले के रस्म रिवाज के मुताबिक सरदार के मरने पर रानी को भी जलती चिता में कूदकर सती होना पड़ता है। अपनी ख्वाहिश से सती न होने वाली रानी को कबीले के लोग ज़बरदस्ती उठाकर चिता में डाल देते हैं। रानी सरदार की ज़िंदगी की भीख सिर्फ इसकी मोहब्बत और चाहत के लिए नहीं बल्कि खुद सती होने से बचने के लिए मांग रही है। बेटी की बात सुनकर मशीर सोच में पड़ गया। इधर सरदार ने भी ये सुनकर के ख़जाने का मुकम्मल नक्शा मशीर के पास है, रस्सियों में जकड़े होने के बावजूद हाथ पैर चलाए और मुंह से गूं गां की आवाज़ें निकालने लगा। इसकी आंखों में एक इल्तिजा थी कि इसे बोलने का मौका दिया जाए। कैसर ने भी सरदार की यह हालत नोट की और मुझसे पूछा कि अगर मैं इजाज़त दूं तो वो सरदार का मुंह खोल दे ताकि मालूम हो सके कि वो क्या कहना चाहता है। मैंने कैसर को नफ़ी में जवाब दिया। मशीर अपनी बेटी की इल्तिजा सुनकर नक्शा देने के मुताल्लिक अभी सोच ही रहा था, यानी नीम रजामंद था, और मैं चाहता था कि रानी पर ज़रा सी सख्ती करके और दबाव डालकर मशीर को मजबूर कर दूं कि वो नक्शा हमारे हवाले कर दे। अगर सरदार को इस दौरान बोलने का मौका मिल जाता तो वो मशीर को कुछ भी कहकर नक्शा हमें देने से रोक सकता था। मेरी अव्वलीन तरजीह अपने साथियों समेत इस इलाके से बखैरियत आफत गुजर जाना था। ख़जाना तो एक जैकपॉट था जो अगर मिल जाता तो किस्मत खुल जाती और अगर ना मिलता तो कम अज़ कम मुझे इसका ज़्यादा कलंक ना होता, क्योंकि ये ख़जाना तो ना हमारे असल मंसूबे में शामिल था और ना ही हमने इसके असूल के लिए ये ख़तरनाक सफ़र इख्तियार किया था। ये तो सफ़र के दौरान पेश आने वाले हालात के नतीजे में हमारे सामने आया था, लेकिन अब हालात इस नहज पर पहुंच चुके थे कि इसे दिल और दिमाग से फरामोश करना भी हमारे लिए नामुमकिन था। मैंने कल्पना के ज़रिए मशीर को कहा कि फौरी तौर पर फ़ैसला करे कि नक्शा हमें देगा या नहीं, बसूरत दीगर मैं सरदार के साथ इसे और इसकी बेटी को यहीं ख़त्म कर दूंगा। मैंने ये कहते हुए कैसर को इशारा किया और इसने अपनी राइफल मशीर के ऊपर तान ली। इधर मैंने पिस्टल दोबारा रानी की कनपट्टी से लगा दिया। मशीर की कुव्वत मुदाफ़ियत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। इसने कहा कि वो नक्शा देने को तैयार है,
لیکن اسے اپنے خیمے کے قریب ایک جگہ کچھ کھدائی کرنا پڑے گی جہاں نقشہ دفن ہے۔ میں نے اس کی بات مانتے ہوئے 2 تھائی اور کیسر کے 2 ساتھی اس کے ہمراہ بھیجے اور مشیر کو یہ کہا کہ اپنے قبیلے والوں کو اپنے اور میرے ساتھیوں کے قریب آنے سے روکے، بصورت دیگر میرے ساتھی اسے اور قریب آنے والے مگوں کو گولیوں سے بھون ڈالیں گے۔ مشیر نے بتایا کہ نقشہ زیادہ گہرائی میں نہیں ہے بلکہ ایک بڑے خنجر سے ہی پتھروں کو ہٹایا جائے گا اور تھوڑی سی زمین کھودی جائے گی۔ میں نے ایک اور تھائی کو ان کے ہمراہ بھیجا تاکہ وہ زمین کھودے۔ میرے باقی ساتھی وقفے وقفے سے خیمے کے سوراخوں سے فائر کر کے مگوں کو قریب آنے سے روک رہے تھے۔ امید و بہم کی اس صورت میں میری حالت بھی ناگفتہ با ہو چکی تھی۔ پے در پے ایسے واقعات پیش آ چکے تھے جن میں کوئی بھی انسان نارمل حالت میں نہیں رہ سکتا۔ آدھا گھنٹہ ہمارے لیے آدھی صدی کے برابر ہو چکا تھا جب کیسر نے، جو خیمے سے باہر جھانک رہا تھا، مجھے بتایا کہ مشیر اور 5 ساتھی واپس آ رہے ہیں۔ مشیر نے ہرن کی کھال کا ایک رول کیا ہوا ٹکڑا میرے سامنے رکھ دیا۔ کھال پر مختلف رنگوں سے چشمے اور جنگلی درختوں کے چند جھنڈ کا ایک حصہ بنا ہوا تھا اور کوئی ایسا نشان نہ تھا جس سے خزانے کی نشاندہی ہو۔ میں نے سوالیہ نظروں سے مشیر کو دیکھتے ہوئے کلپنا کے ذریعے پوچھا کہ یہ کیا ہے اور خزانہ کہاں دفن ہے؟ مشیر نے کہا کہ یاقوت کے دونوں ٹکڑے لائے جائیں۔ یاقوت کے دونوں تکونے ٹکڑے اس کے سامنے رکھ دیے گئے۔ اس نے دونوں ٹکڑوں کو نقشے کی کھال پر ایک مربع کی صورت میں رکھا اور دونوں ٹکڑوں پر کندہ لکیریں ایک دوسرے سے مل گئیں۔ کھال پر بنے نقشے اور یاقوتوں کی لکیریں واضح طور پر اس جگہ کی نشاندہی کر رہی تھی جہاں خزانہ دفن تھا۔ یہ جگہ چشمے کے آغاز کے قریب درختوں کے ایک جھنڈ سے متصل تھی جہاں ہم نے مرنگ قبیلے میں داخلے سے پہلے رات کا پڑاؤ کیا تھا۔ نقشے کو میرے سبھی ساتھی اور رانی بھی دیکھنے کے لیے قریب آنے لگی لیکن میں نے سب کو روک دیا۔ مشیر کے چہرے پر بھی خزانے کا سراغ ملنے سے ایک رنگ آتا اور ایک جاتا۔ اب تک خزانے کی صحیح نشاندہی کو صرف میں، کیسر اور مشیر ہی جان پائے تھے۔ میں نے کھال کو رول کر کے دونوں یاقوتوں کے ساتھ اپنی جیکٹ کی اندرونی جیب میں رکھ لیا۔ میں نے فوری طور پر فیصلہ کیا کہ اب یہ کسی صورت بھی مناسب نہیں کہ کہیں کہ ہم پہلے چکما قبیلے میں جائیں اور بعد میں خزانے کی طرف۔ اس وقت حالات ہمارے قابو میں تھے۔ سردار، اس کی رانی اور مشیر اس خیمے میں موجود تھے۔ مرنگوں کا ابھی تک نیا سردار چنا نہیں گیا تھا اور جب تک یاقوت اور تاج میرے پاس تھے میں ان کا سردار تھا اور مجھے ان کا تعاون حاصل ہو سکتا تھا۔ میں نے اپنے ساتھیوں کی آدھی نفری یہاں چھوڑنے اور باقیہ آدھی کے ساتھ خزانے تک جانے کا فیصلہ کیا۔ کیسر میرا انتہائی معتمد ساتھی تھا لیکن یہاں کے حالات سنبھالنے کے لیے میں نے اسے یہیں چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور آدھے تھائی اور آدھے کیسر کے ساتھیوں کے ساتھ واپس کوچ کی تیاری شروع کی۔ پیدل چلنے کے بجائے ہم نے اب سفر خچروں پر طے کرنا تھا۔ خوراک کا ضروری سامان ہم اپنے ساتھ لے جا رہے تھے۔ ہم ابھی بمشکل تیار ہی ہوئے تھے کہ ایک عجیب واقعہ رونما ہوا۔ ہم روانگی کی تیاری میں مشغول تھے۔ میرے ساتھیوں نے سردار کے زہریلے تیر اور بالے میرے سامنے ڈھیر کر رکھے تھے۔ سردار غیر محسوس طور پر گھسکتا ہوا ان کے قریب پہنچ گیا اور وہ جوان تھا اور طاقتور بھی۔ اپنے بندھے ہوئے ہاتھ پاؤں تو نہ کھول سکا لیکن جب ہماری باتوں سے اسے مشیر کی غداری اور ہمیں خزانے کا مکمل سراغ ملنے کا علم ہوا تو وہ اس شکست اور ناکامی کو برداشت نہ کر سکا۔ بالوں اور تیروں پر اس نے اپنے بندھے ہاتھوں اور پاؤں سے اس طرح لڑکنی کھائی کہ کئی تیر اور بالے اس کی پیٹھ میں چبھ گئے اور ان سے خون رسنے لگا۔ ہم نے فوراً اسے بالوں اور تیروں سے ہٹایا لیکن زہر میں بجھے تیر اور بالے اپنا کام دکھا چکے تھے۔ وہ صرف چند لمحوں تڑپا، زور زور سے سانس لیں اور دم توڑ گیا۔
یقین جانے اس کے اس طرح مرنے سے ہم سب کو بہت افسوس ہوا، لیکن ہم کر بھی کیا سکتے تھے۔ میں نے ساتھیوں کو کہا کہ اس کے ہاتھ پاؤں کھول دیں اور اسے چوکی نما پلنگ پر لٹا دیں۔ سردار کی موت بھی ازل سے دنیا میں فساد کی جڑ زر زمین اور زن کے باعث ہوئی تھی۔ میں ظاہری طور پر کتنا ہی سنگ دل دکھائی دوں، لیکن میرا دل موم سے بھی زیادہ نرم ہے۔ بلا وجہ کسی کو گزن پہنچانا یا ہلاک کرنا میری سرشست میں نہیں۔ یہ درست ہے کہ اپنے وطن کے دشمنوں اور غداروں کو ان کے آخری انجام تک پہنچاتے ہوئے میرے ہاتھوں میں کبھی لرزش پیدا نہیں ہوئی، بلکہ ہمیشہ اطمینان اور سکون ملا، اور نہ ہی کبھی میں نے اپنے جانی دشمن کو زندہ چھوڑا ہے۔ لیکن کسی دنیاوی لالچ کے لیے میرے ہاتھوں کسی کو ایک خراش تک نہیں آئی۔ سردار کی اس طرح مرنے سے مجھے اتنا رنج ہوا کہ میں وہیں سر جھکائے بیٹھ گیا۔ میں نے اپنا پسٹل بھی فرش پر رکھ دیا تھا۔ میں اس حالت میں مغموم بیٹھا تھا کہ مجھے اپنے سلنسر والے پسٹل سے 2 فائر کرنے کی آواز آئی۔ میں چونک کر کھڑا ہو گیا۔ پسٹل کیسر کے ہاتھ میں تھا اور رانی میرے بالکل قریب۔ ہاتھ میں زہریلے بالا تھا۔ میں زمین پر گری تڑپ رہی تھی۔ اس کے قریب ہی مشیر بھی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ میں بالکل خالی ذہن تھا۔ میں نے کیسر کی طرف سوالیہ آنکھوں سے دیکھا تو اس نے کہا، بھائی جان آپ تو سر جھکائے بیٹھے تھے۔ رانی نے اچانک بالا اٹھایا اور آپ پر جھپٹی۔ میرا ریوالور جیب میں تھا، اسے نکالتا تو دیر ہو جاتی۔ مجھے اور کچھ نہ سوجا تو آپ کا پسٹل اٹھا کر اس پر داغ دیا۔ میں نے مشیر کی طرف دیکھا تو کیسر بولا، یہ ہماری راہ کا آخری کانٹا تھا۔ اگر یہ زندہ رہتا تو ہمیں یقیناً نقصان پہنچاتا، لہذا میں نے اسے بھی ختم کر دیا۔ مشیر گولی لگنے کے باوجود کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ میں نے کلپنا کو کہا کہ اس کے منہ کے قریب جا کر سنے وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ کلپنا اس کے قریب گئی اور مشیر اٹک اٹک کر جو کچھ کہہ رہا تھا وہ سن کر مجھے بتایا۔ اسے جو کچھ سمجھ آیا وہ یہ تھا کہ یہ خزانہ آج سے 500 برس پہلے مرنگ اور مگ قبیلے کے مشترکہ سردار نے مغل حکمرانوں کے ایک سپہ سالار سے چھینا تھا۔ وہ سردار اس وقت شیر کے بزرگ کا سگا بھائی تھا۔ مرتے وقت اس نے خزانہ دفن کر کے جگہ کا نقشہ اس کے بزرگ اور اپنے بھائی کو دیا اور ایک چوکور یاقوت پر خزانے کے رستے کو کندہ کر کے اور یاقوت کو 2 تاکونے حصوں میں کاٹ کر دونوں بیٹوں کو دے دیے۔ خزانے کے حصول کے لیے دونوں بیٹوں میں جھگڑا ہوا، جو اس حد تک بڑھا کہ آج تک کوئی بھی خزانے تک نہ پہنچ سکا۔ خزانے کا نقشہ مجھے اپنے بزرگوں سے وراثت میں ملا۔ چونکہ طاقت دونوں سرداروں کے پاس تھی، اس لیے اس نقشے کی میرے بزرگوں نے اور میں نے کسی کو بھی ہوا تک نہ لگنے دی۔ میری اکلوتی بیٹی ہی میری وارث تھی، چنانچہ میں نے اسے نقشے کے متعلق بتا دیا تھا۔ آج جب دونوں یاقوت اور نقشہ یکجا ہوئے تو حقداروں میں سے کوئی بھی زندہ نہیں۔ کلپنا تو یہ بات کر کے خاموش ہو گئی۔ ادھر مشیر بھی چند مزید سانسیں لے کر ختم ہو گیا۔ مشیر کی آخری باتوں نے میرے سوچ کا رخ یک لخت بدلا اور میرا سارا رنج و غم ختم ہو گیا۔ مغلوں سے زبردستی چھینے گئے خزانے کے یہ مگ اور مرنگ سردار کب سے جائز وارث بن گئے۔ اپنے 100 سالہ ظلم و جبر سے برے صغیر سے حکمرانی کرنے والے انگریز تاجروں کے روپ میں اس ملک میں داخل ہوئے اور زبردستی حکمران بن بیٹھے۔ مال و دولت کی فراوانی سے بھرپور اس ملک کو لوٹ لوٹ کر کنگال کر کے جب واپس گئے تو اپنی سابقہ حکمرانی کی نشانی کے طور پر دولت مشترکہ قائم کی، جس میں پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، سری لنکا اور تمام ممالک شامل کیے جن کے یہ کبھی زبردستی حکمران بن بیٹھے تھے۔ کوہ نور ہیرا برے صغیر سے یہ انگریز رنجیت سنگھ کے بیٹے دلیپ سنگھ سے زبردستی لے گئے۔ یہ بے مثال ہیرا آج بھی ملکہ برطانیہ کی تاج کی زینت بنا ہوا ہے۔
اور نہایت ڈٹائی اور بےغیرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ برٹش اسے واپس کرنے سے انکاری ہیں۔ اگر برطانوی شاہی خاندان کوئی نور ہیرے کا جائز وارث نہیں تو یہ مگ اور مرنگ سردار اس خزانے کے کیسے جائز وارث ہو گئے؟ انسانی دماغ بھی عجیب شے ہے، پل میں تولا پل میں ماشا، ایک لمحے میں دل میں رنج و غم کا احساس خوشی میں ڈل جاتا ہے۔ میری بھی یہی کیفیت تھی۔ سردار رانی اور مشیر کی موت کا غم اب اس احساس میں بدل چکا تھا کہ اس خزانے کے اصل حقدار برِ صغیر کے مسلمان تھے اور ملنے پر یہ خزانہ ان مسلمانوں میں ہی تقسیم کیا جائے گا جو اس مہم میں ہمارے ساتھ ہیں۔ قیصر نے بالکل درست کہا تھا کہ مشیر کو ہلاک کر کے اس نے ہماری راہ کا آخری کانٹا بھی دور کر دیا تھا۔ میں نے خیمے میں رکھنے والے ساتھیوں کو چیف قیصر کو بنایا اور تاکید کی کہ سردار رانی اور مشیر کے مرنے کی خبر ہرگز باہر نہ جانے پائے اور نہ ہی قبائل کے لوگوں کو خیمے کے قریب آنے دیا جائے۔ ہم انشاءاللہ 3 روز میں واپس لوٹ آئیں گے۔ ہم خیمے کے اندر سے خچروں پر بیٹھ گئے اور انہیں ایڑ لگا کر بھگاتے ہوئے چشمے کی طرف بڑے خیمے میں سے ہمارے ساتھی فائر کر رہے تھے۔ ادھر ہم بھی فائر کرتے ہوئے قبیلے کے لوگوں کے سامنے سے گزرے۔ واپسی کے اس سفر کے دوران ہم نے کم از کم وقت پڑاؤ کیا اور دوسرے روز شام کو ہم چشمے کے دہانے پر پہنچ گئے۔ میں نے مرنگوں والا یاقوت گلے میں پہن رکھا تھا۔ رستے میں جب بھی مرنگ سے آمنا سامنا ہوا میں نے یاقوت ان کو دکھایا اور وہ تعظیماً جھک گئے۔ ہم نے اس مخصوص مقام پر پہنچتے ساتھ ہی خزانے کی تلاش کا کام شروع کر دیا۔ یہاں ایک بات کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں، میرے تھائی ساتھیوں میں سے کسی کو بھی علم نہ تھا کہ ہم واپس کیوں آئے ہیں۔ قیصر کے ساتھیوں کو چونکہ اصل حقیقت معلوم تھی، لہٰذا میں نے انہیں چوکنا رہنے اور ایک دوسرے کی حفاظت کرنے اور کور دینے کی ہدایت کے نقشے کے مطابق چشمے کے آغاز کے قریب ہی درختوں کا جھنڈ تھا، وہاں اس جگہ کے قریب ہی ہم نے پڑاؤ کیا۔ میں نے نقشے پر یاقوت جما کر رکھے اور اس جگہ کو تلاش کر لیا جہاں خزانہ دفن تھا۔ تقریباً 12 مربع فٹ جگہ تھی جہاں خزانہ ہونا چاہیے تھا۔ جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، میرے علم کے مطابق تھائیوں کو تو خزانے کے متعلق کوئی بات معلوم تھی اور نہ ہی انہیں مرنگ قبیلے تک واپس لوٹنے کی وجہ کا علم تھا۔ صرف قیصر کے ساتھی اس بارے میں جانتے تھے۔ دولت ہی ایسی شے جس سے بڑے بڑے ایماندار اور متقی بھی اپنے اصولوں سے پھسل جاتے ہیں۔ میرے سارے ساتھی مسلح تھے اور خزانہ ملنے کے بعد کسی کی بھی نیت میں فطور آ سکتا تھا اور رات کو مجھ پر سونے کے دوران بآسانی قابو پایا جا سکتا تھا، لہٰذا میں نے خزانہ نکالنے کا کام صبح تک ملتوی کر دیا۔ ہم سب نے ٹن فوڈ کھایا اور چشمے کے پانی سے پیاس بجھائی۔ رات کو پہرا دینے کے لیے میں نے تھائیوں اور قیصر کے ساتھیوں کے 3 مشترکہ ٹولیاں بنائیں اور تمام ممکنہ انتظامات کر کے اپنے سلیپنگ بیگ میں گھس گیا۔ باوجود خاصی تھکاوٹ کے نیند مجھ سے کوسوں دور رہی۔ اپنے سابقہ محکمے میں ٹریننگ کے دوران میرے ساتھیوں کو اور خصوصاً مجھے بحیثیت گروپ لیڈر کے سختی سے سکھایا گیا تھا کہ مشن کے دوران اپنے حتمی ارادے، آنے جانے کے صحیح راستے، جگہ اور اٹیک کا صحیح وقت کسی کو حتیٰ کہ اپنے انتہائی قریبی ساتھی کو بھی علم نہ ہونے دوں۔ اس ٹریننگ کے باعث آج تک کسی کو بھی میرے آئندہ پروگرام کا کبھی بھی مکمل علم نہیں ہوا۔ سلیپنگ بیگ میں لیٹ کر اسے بند کرنے والی زپ پاؤں سے سر کی جانب بند ہوتی ہے۔ میں بیگ میں ہمیشہ الٹی طرف لیٹتا ہوں، یعنی زپ سر سے پاؤں کی طرف بند کرتا ہوں۔ مجھے وقت کا صحیح اندازہ تو نہ ہو سکا، غالباً بیگ میں گھسے مجھے 2 گھنٹے گزرے ہوں گے اور ابھی میں پوری طرح سو بھی نہ پایا تھا کہ مجھے احساس ہوا کہ میرے بیگ کو آہستگی سے پاؤں کی جانب سے